رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔
नाज़रीन कराम, तिलावत कुरान करीम और सूरह क़द्र की तिलावत और तर्जुमा आपके सामने मैंने पेश किया। तिलावत कुरान करीम कारी शफ़क़तुल्लाह क़ादरी साहब ने पेश किए। कारी साहब जज़ाकल्लाह। और इसी तिलावत के साथ आगाज़ हुआ चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान पाकिस्तान की 27वीं सहर नशरियात का। पाकिस्तान टेलीविज़न के वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त पाकिस्तान के हर बड़े शहर, हर छोटे बड़े गांव देहात, पाकिस्तान के किसी भी मोहल्ले, गली कूचे, किसी भी कोने में मौजूद पाकिस्तान टेलीविज़न की ये नशरियात रमज़ान पाकिस्तान देख रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में अगर आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं या फिर आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ख़ासकर यूट्यूब लाइव के ज़रिए ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को मुझ नाचीज़ राबिया अनम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, आज रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में वो मुबारक रात है जिसे शब क़द्र या फिर लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आज जो तिलावत की जाने वाली आयात हैं उसका तर्जुमा भी आपके सामने पेश किया, जिसमें अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को या फिर शब क़द्र को 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। 1000 महीनों का अगर हिसाब लगाया जाए तो 83 साल, 83 बरस और 4 माह बनते हैं। यानी कि वो तमाम लोग जो इस एक रात को पालें और इसकी जो रात की सबसे बेहतरीन बात है कि इसमें इबादत करके इस रात को गुजार दें, तो गोया उस शख्स ने जिस रात को पा लिया और इसमें इबादत में गुजारा उसे 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलता है। अब ऐसा क्यों है? क्यों इस एक रात की इबादत को, हालांकि लैलतुल क़द्र को या शब क़द्र को खुफिया रखा गया है और ये बताया नहीं गया कि कौन सी रात है जो शब क़द्र है, इसे ताक रातों में हमें ढूंढना है। अम्मा आयशा ताहिरा तैयबा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमज़ान के आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं उसमें शब क़द्र को ढूंढें। तो नाज़रीन कराम, हम 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं और फिर लैलतुल जायज़ा, हम इन ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करते हैं यकीनन। लेकिन जो कहा जाता है उलमाए कराम की जानिब से कि बहुत चांसेस ये हैं कि ये 27वीं की जो शब है यही लैलतुल क़द्र है या शब क़द्र है। वैसे तो हम हर रात इस शब क़द्र की तलाश में गुजारते हैं। रमज़ान के इस आखिरी अशरे की हर ताक रात में इबादतें करते हैं, एहतिमाम करते हैं, दुआएं करते हैं, अपने रब के हुजूर एहतिमाम करते हैं दुआओं का, इबादतों का, रब के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं। वो तमाम दुआएं जो हमारी दुनियावी ख्वाहिशात के हवाले से हैं या फिर अपनी मग़फ़िरत ख़ुद को बख्शवाने के हवाले से हैं या कब्र के अज़ाब से बचाने के हवाले से हैं या जहन्नुम की आग से निजात के हवाले से हैं, वो तमाम अपनी फ़रमाइशें, ख्वाहिशें रब के हुजूर हाथ फैला कर, गिड़गिड़ा कर, रो कर, अपने आंसू गिरा कर अल्लाह से मांगते हैं। नाज़रीन कराम, ये वो खूबसूरत रात है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया और ये वो खूबसूरत रात है कि हम बतौर पाकिस्तानी बहुत सर फ़ख्र से उठा कर कह सकते हैं कि हमारे लिए तो ये वाकई रहमतों, बरकतों और आज़ादी की रात है। नाज़रीन कराम, ये वो रात कि जब मुझे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मिला, जब मैं मुझे कहती हूँ तो इससे मुराद हम सब हैं, कि जब मुझे वो मुल्क मिला, वो सरज़मीन मिली जहाँ मैं ये सोच कर सो सकती हूँ सुकून से कि मेरे फ़ौजी भाई हमारी हिफाजत पर माबूर है सरहदों पर और हमें सुकून की नींद सोने से कोई रोक नहीं सकता। ये वो मुल्क जो हमें अता किया अल्लाह ताला ने अपने रहम और करम से कि जहाँ हर शख्स को अपनी इबादत गाहों में जाकर अपनी इबादत करने की आज़ादी है, जैसा मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया
کہ کسی کو اس کی عبادت گاہوں میں جانے سے روکنا نہیں ہے، کسی کی عبادتوں میں خلل نہیں ڈالنا، ویسا ہی ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے جب قربانیاں دیں کہ ایک مسلمان کلمے کے نام پر بنے ہوئے ملک میں آزادی سے اپنی مسجد میں عبادت کر سکے، وہیں اگر کوئی اپنی گرجا گھر میں یا مندر میں جا کے عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی خلل نہ ڈال پائے۔ میرا وہ ملک جہاں ہر طرح کا اس ملک کے لوگ برا کام کر رہے ہیں، جہاں انڈیویجولی ہم ہر وہ بری عادت اپنائے ہوئے ہیں جو ہم نے پہلی سحر ٹرانسمیشن سے ذکر کیا کہ ہمارے اندر غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، ہم ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں۔ ہم نے قصص القرآن اس سحر ٹرانسمیشن میں جتنے واقعات سنائے اور قوموں پر عذاب، جن جن انبیاء کے دور میں قوموں پر عذاب ہوا، وہ جن وجوہات کی بنا پر ہوا، انفارچونیٹلی ہمارے اندر کچھ لوگوں میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن پھر ناظرین کرام، میرے اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال، جنہوں نے اپنی تمام تر چیزیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ یہ وہ ملک ہے جس پر جانیں قربان ہوئیں، یہ وہ ملک ہے جہاں ایسے عظیم بیٹے، عظیم بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے کہ پوری دنیا میں اس ملک کا نام روشن کیا۔ یہاں جہاں برے عناصر ہیں تو ان برے عناصر کو روکنے والے بھی ہیں، یہاں جہاں جانیں لینے والے ہیں تو وہیں جانیں دینے والے بھی ہیں، یہاں پر جہاں اقلیتوں کو تنگ کرنے والے ہیں وہیں ان اقلیتوں کے حق میں جلوس نکالنے والے بھی ہیں، یہاں جہاں پوری دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کہ سچی عاشق رسول جتنے بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہم ہر ایک شخص، ہر ایک فرد سچا عاشق رسول ہے، ہمیں دکھ پہنچانے کے لیے ایسے نامناسب کام کرتے ہیں، ہمیں انسٹیگیٹ کرنے کے لیے نامناسب کام کرتے ہیں، تو پھر اس ملک میں لا تعداد ایسے لوگ بھی ہیں جو سیرت النبی کے اوپر کتابیں بھی لکھتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہم اپنا جو پرسنالٹی ہے اس کو ایسی عکاسی اس کی کریں، ایسی پرسنالٹی اپنی بنا لیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں تو وہ کہیں کیا بات ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سچا عاشق رسول ہے اور یہ پاکستانی ہے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی ایک یا چند ہزار یا چند لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا نہیں کر رہے، تو آج کی اس بڑی رات، اس لیلۃ القدر ممکنہ اور اس نزول قرآن کی رات اور اس پاکستان کے ملنے کی رات پر ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں، یہ امید تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان، سچا عاشق رسول اور ایک بہترین پاکستانی ضرور بنائے، جس میں نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ کرپشن ہو، نہ حسد ہو اور نہ دل دکھانے والی کوئی بھی خصوصیت ہو۔ آئیے مل کر اس کو مملکت خداداد پاکستان بنائیں، وہ ملک جو کلمے کے نام پر بنا۔ آئیے ہر لمحے اس کلمے کا ورد کریں اور سچے عاشق رسول بنے جو صرف نبی کی ذات کو نہیں مانتے، نبی کی ہر بات کو مانتے ہیں انشاءاللہ۔ آج اپنی اس ٹرانسمیشن میں اپنے ملک کے بارے میں اور ہر اس پازیٹیو ایسپیکٹ پر بات کرنے کی کوشش کریں گے جو ایک سچے پاکستانی میں اور سچے مسلمان میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہر روز کی طرح، ہر سحر ٹرانسمیشن کی طرح ہوگا قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے، تو اسی سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری اسد الحق صاحب اور ثنا سید صاحبہ یہاں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کریں گے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حفظت كل مقام بالإضافة إذ حفظت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي کر دیے بستا اپنے سب کے مدارج اور مقام کر دیے بستا اپنے سب کے مدارج اور مقام جب ہوئی مدعو بلند پر یگانہ باہشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج میں خود یہ ڈیسیجن لے رہی ہوں اور ریکویسٹ بھی کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں بھی رہیے. آغا صاحب کے ساتھ تشریف فرما رہیے. میں ثنا سے بھی آج نعت سننا چاہتی ہوں اور اسد بھائی آپ سے سنتے رہتے ہیں لیکن آج پھر آپ سے بھی کیونکہ بڑی رات ہے, طاق رات ہے. وظائف بھی پوچھیں گے لیکن آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کو شامل کریں. ٹھیک ہے, تو اگلی بریک میں ہم 3 صوفے لگواتے ہیں اور آپ دونوں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. ایک بریک پر جا رہے ہیں ناظرین کرام. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آغا صاحب یہاں موجود ہوں گے ہمارے وظائف کے سیگمنٹ کے ساتھ اور انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بڑی رات اور یہ وہ رات جو منتظر ہے کہ ہم دعائیں مانگیں, گڑ گڑائیں, اللہ کے حضور معافی طلب کریں اور وعدہ کر لیں کہ آج ہمیں سچا مسلمان, سچا پاکستانی, بلکہ میں کہوں گی سچا پاکستانی اور پکا مسلمان بننا ہے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 27ویں کی یہ ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں رمضان پاکستان کی اور الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں نزول قرآن بھی ہوا. ہمارے لیے لیلۃ القدر بھی ہو سکتا ہے اسی رات میں چھپی ہو اور پھر ہمیں ہمارا پیارا وطن, ہمارا پیارا پاکستان بھی ملا. اور میری جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ جیسے میں نے آپ سے آغاز میں کہا کہ ہمیں سچا پاکستانی اور پکا مسلمان اور سچا عاشق رسول بننا ہے اور یہ تینوں جو لوگ ہیں جو میری پرسنالٹیز ہیں یہ وہی ہیں, ان کی یہی ڈیفینیشن ہے. میرے ساتھ روزانہ یہاں پر موجود رہتے ہیں, میری فیملی کی طرح ہیں اور انشاءاللہ اس محفل میں جو ہم نے آپ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی اس سیٹ پر سجائی ہے جسے میں اپنا گھر سمجھتی ہوں کیونکہ میرا اپنے جو واقعتاً گھر ہے اس سے زیادہ وقت یہاں گزر رہا ہے تو میرے لیے یہی میری فیملی بن گئی ہے, یہی میرا گھر ہے. تو یہاں سے آپ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ جو کچھ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے لیکن آج تھوڑی سی ترتیب ہم نے مختلف کی ہے لیکن آغاز ہم آغا منہاج صاحب آپ سے ہی کریں گے. میرے ساتھ قاری اسد الحق صاحب بھی موجود ہیں, معروف نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, معروف ثنا خواں اور نعت خواں ثنا سید صاحبہ بھی موجود ہیں. یہ دونوں آپ کے سامنے ہماری اس پوری سحر نشریات میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پیش کرتے تھے. جو اوریجنل قصیدہ بردہ شریف ہے وہ اسد بھائی پڑھتے تھے اور اس کا ترجمہ
ترجمہ اردو میں جو ہے وہ ثنا سید صاحبہ آپ کے سامنے پیش کرتی آئی ہیں اور آپ لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور آج انہیں بطور نعت خواں آپ کے سامنے یہاں یہ لوگ موجود ہیں. آغاز کریں گے آغا منہاج صاحب آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے ظاہر ہے ہم روزانہ جو بات کرتے ہیں کہ کوئی خاص دعا یا وظیفہ، اور یہ تو ممکنہ طور پر کیونکہ جید علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ 27ویں کی جو شب ہے وہ شب قدر ہے، لیکن ہم نے ظاہر ہے کہ ڈھونڈنا ہے شب قدر کو ہر طاقرات میں. اگر آج ممکنہ طور پر شب قدر ہے تو ہم جو اس محفل میں موجود ہیں کیا خاص طور پر پڑھیں؟ جو مائیں، بیٹیاں، بزرگ بھائی گھروں میں موجود ہیں کیا چیز ہے پڑھیں جس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے؟ بسم اعوذ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. یہ وہ درود پاک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں اور مشقت سے لکھتے ہیں. جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، تو 70 فرشتے 1000 دن تک مشقت سے نیکیاں لکھتے ہیں. تو آج یہ وہ رات ہے کہ آج پوری رات اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. دوسرا، پہلی دن سے پہلے روزے سے صلاۃ التسبیح کا ہمارے یہاں الحمدللہ روزانہ یہ کہا گیا، ریپیٹ کیا گیا، طریقہ بھی بتایا گیا، تو آج ماشاءاللہ صلاۃ التسبیح تو پڑھنی بھی ہے. دوسرا، صلاۃ التسبیح کے بعد قرآن پاک کا عموماً انشاءاللہ لوگ جو ہیں آج مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ ختم شریف الحمدللہ تراویحوں کا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر علم ترا شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن پاک بہت سارے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے 1 ختم کیا، کسی نے 2، کسی نے 3. تو قرآن پاک کی تلاوت کی رات بھی آج ہے الحمدللہ. اچھا، ایک وظیفہ ہے جس کو 7 حامیم کا وظیفہ کہتے ہیں. 7 حامیم اگر آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں گے 7 حامیم کا وظیفہ تو آپ کے پاس آ جائے گا. قرآن پاک میں جہاں جہاں حامیم استعمال ہوئی ہے اس کا ذکر آیا ہے تو 7 جگہ پر 7 حامیم کا وظیفہ اس نیت سے پڑھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آج کی رات ان 5 طاقراتوں میں 27ویں شب ہے 7 حامیم کا وظیفہ، جس میں سورہ مومن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ شورا ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے اور سورہ احقاف ہے. تو آپ جیسے یہ صورتیں کھولتے ہیں تو اس کی پہلی لائن میں آتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کے بعد آگے جاتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. پھر آگے بڑھ جاتے ہیں حامیم عین سین کاف. پھر آگے جاتے ہیں تو حامیم والکتاب المبین. پھر آگے جاتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. پھر آگے بڑھتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. پھر آگے بڑھ جاتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تو یہ 7 حامیم کا وظیفہ وہ بہنیں جو اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں وہ پڑھ لیں، جو بے روزگار میرے بھائی بہن گھر میں بیٹھے ہیں وہ پڑھ لیں، جن کے بچوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی وہ پڑھ لیں، جو اپنے مکان نہیں بنا سکے وہ پڑھ لیں، جو آج تک حج پہ نہیں جا سکے وہ پڑھ لیں، جن کی اولاد نافرمان ہے وہ پڑھ لیں، اور خاص طور پہ جن کو مغفرت اور بخشش کے پروانے چاہیے وہ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رمضان کا سمجھیں کہ کرکس جو ہے اور وہ آپ کو انشاءاللہ الرحمن فروٹفل ریزلٹس آپ کو انشاءاللہ یعنی کہ آپ نے ایسا وظیفہ بتا دیا اور آج دے دیا پاکستان کی قوم کو کہ کوئی بھی آپ کے دل میں جائز مراد ہو آپ اس وظیفے کے ساتھ اسے مانگیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. سب سے بڑی جو دعا آج مانگیں گے وہ کیا مانگیں گے؟ مغفرت کی اور ہمارے پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. خداداد پاکستان. جب بھی ہم قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں تو میں یہی کہتی ہوں کہ جب اپنے حق میں دعا مانگیں، اور یہ بات بہت ضروری ہے. کوئی ٹرانسمیشن ایسی بغیر پاکستان کے نہیں کی ماشاءاللہ. دیکھیں میں تو سچی پاکستانی ہوں، میں بڑی دل سے پاکستانی، بڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں. آپ کا جو اندر کا پیٹریوٹزم ہے نا وہ نظر آتا ہے. میں بہت پیٹریوٹک ہوں، میرے اندر سے جو ہے نا وہ ایک محبت عشق پاکستان کے لیے نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا، کرم کیا. آج شکر گزار ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں یہ ملک نصیب ہوا. آج شکر گزار ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں وہ کتاب دی گئی کہ جس میں سب کچھ ہے، ہماری زندگی، ہمارا ضابطۂ حیات، ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے اور ایک بہترین قوم بننا ہے. اگر اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، اسے پڑھ لیا، اسے سمجھ لیا تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسد بھائی آپ سے کلام کی درخواست اور پھر ثنا کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو مختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت حقا کچ خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کچ خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را در عشق تو دندان شکست است بألفت در عشق تو دندان شکست است بألفت تو جام رسانید او ویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را تو جام رسانید او ویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را از جامیے بیچار رسانید سلام از جامیے بیچار رسانید سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را
بدنیرا بدنیرا بدنیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اسد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کی حفاظت کرے. ناظرین کرام آج چونکہ شب قدر ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا شب قدر کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں 4 اقسام کے لوگوں کو معاف کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی اگر کسی میں یہ 4 خامیاں یا یہ 4 عادات پائی جاتی ہیں تو ان کی بخشش شب قدر میں نہیں ہوتی. جب پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا عادی شخص، یعنی کہ عادتاً شراب پینے والا شخص شب قدر میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی. پھر فرمایا والدین کا نافرمان شخص، یعنی اس کی شب قدر میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. پھر فرمایا قطع رحمی کرنے والا، یعنی کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا شخص. اگر آپ والدین کے نافرمان ہیں، اگر آپ قطع تعلقی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے. اور پھر آخر میں فرمایا آپس میں بغض اور کینہ رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کہ اگر ہم میں سے کسی میں یہ خامیاں شامل ہوں تو آج ہم عہد کر لیں، وعدہ کر لیں کہ ہم ان عادتوں کو چھوڑیں گے اور پھر وہی بات کہ اچھے سچے مسلمان، رسول اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ. ثنا آپ سے کلام کی درخواست. بسم اللہ. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں اور جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں. خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار
दाए आसी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जो सवाबदीदी इख्तियार मैंने इस्तेमाल किया मुझे उस पर फ़ख्र भी है और ख़ुशी भी है। सना सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया, कारी असदुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आगा मिनहाज साहब हमेशा आप बहुत खूबसूरत हमें यहाँ पर इजाफ़ा हैं। आप हमारी टीम का ज़ाहिर है आप पाकिस्तान टेलीविज़न से मुझसे ज़्यादा मुंसलिक हैं, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरत हमारी सहर ट्रांसमिशन का साथी और सहर ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। इस सेगमेंट के आपके अख्तिताम पर इंशाल्लाह भी आपने हमारे साथ रहना है। लैलतुल जायज़ा तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप साथ साथ रहें। नाज़रीन किराम एक ब्रेक के बाद ये जो महफिल है जिसमें अल्लाह ताला का अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो रहा है, ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, ये महफिल जारी और सारी है। एक ब्रेक के बाद उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद होंगे। मज़ीद हमारे इस प्यारे घर का हिस्सा हमारे नात ख़्वान और सना ख़्वान भाई इस महफिल में शामिल होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात जारी और सारी है। नाज़रीन किराम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान पाकिस्तान की इस सहर नशरियात में इस रात को सरासर सलामती वाली रात कहा गया है। वो अजीम रात के जिसमें नज़ूल कुरान करीम भी होता है, वो अजीम रात के जिसमें मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमें नसीब होता है, और वो अजीम रात जो कि मुमकिना शब क़दर लैलतुल क़द्र है। नाज़रीन किराम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाती हूँ। तीनों बहुत ही मेरे लिए एहतराम वाली शख्सियात हैं, हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम्स में मौजूद रहे हैं। सबसे पहले मेरे बहुत प्यारे भाई मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलामु अलैकुम। हमारे साथ डॉक्टर मुफ्ती एजाज़ बशीर साहब मौजूद हैं, अस्सलामु अलैकुम। और हमारे बहुत ही अच्छे भाई नात ख्वां हैं, सना ख्वां हैं, असद अयूब साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप दोनों की इजाज़त से नूर भाई से आगाज़। नूर भाई आज सवाल कुछ नहीं है, बस आप सब जानते हैं कि आज की रात कितनी अहमियत की रात है हमारे लिए। नज़ूल कुरान भी है, फिर आज पोशीदा मुमकिना तौर पर लैलतुल क़द्र भी हो सकती है, और फिर मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान हमें नसीब हुआ। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐबों के जानने के बावजूद पर्दा पोशी करता है। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए, हम हमेशा ख़ता पे ख़ता करते हैं, वो अता पे अता करता है। और दुरूद व सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम आप जानते हैं यह अल्लाह का फ़ज़ल है, यह अल्लाह का करम है, यह अल्लाह की रहमतें हैं, यह अल्लाह की ख़ास रहमतें हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझे और आपको आज वो रात अता फरमाई कि जिस पर फरिश्ते भी रश करते हैं। हमारी पैदाइश से पहले फरिश्तों ने कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। परवरदिगार हम हैं तक़दीस के लिए, हम हैं तस्बीह के लिए, हम हैं तहलील के लिए, हम हैं जिक्र करने के लिए, हम हैं सजदे के लिए, हम हैं रुकू के लिए, हम हैं तेरी इबादत के लिए। परवरदिगार ने कहा था इन्नी अअलमु, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज की रात होती है, मसाजिद होती हैं, जिक्र कुरान होता है, दुरूद मुस्तफ़ा के गजरे होते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले उश्शाक होते हैं, कहीं सजदे होते हैं, कहीं रुकू होते हैं, कहीं तस्बीह होती है, कहीं तहमीद होती है, कहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हबीब के चाहने वाले
رو رہے ہوتے ہیں, ان کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں. آج فرشتے آتے ہیں, اور آج فرشتے نہیں آتے بلکہ فرشتوں کے سردار آتے ہیں. کبھی اٹھا کے پوچھیں, یا ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, پوچھیں ذرا, کبھی آدم کی امت پر جبرائیل آئے, کبھی صالح کی امت پر جبریل آئے, کبھی شیش کی امت پر جبرائیل آئے, کبھی داؤد کی امت پر جبرائیل آئے, کبھی اسحاق پر جبرائیل آئے, کبھی موسیٰ اور عیسیٰ کی امتوں پر جبریل آئے. سلام ہے آقا کریم آپ کی عظمت و رفعت پر کہ آپ کی محبت کی وجہ سے آج جبرائیل آ جاتے ہیں. 70,000 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں. ما قدر پوچھے عربی میں ترجمہ امام راغب اصفہانی سے, وہ کہتے ہیں قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی. آج فرشتے آسمان سے اتنے آتے ہیں کہ زمین میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے. آئے کیوں ہیں؟ عاشق مصطفیٰ کو دیکھنے آئے ہیں, جو سجدے میں ہیں, جو رکوع میں ہیں, جو تسبیح میں ہیں, اور اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگار ہم گناہگار سہی مگر مالک تو ہے, خالق تو ہے, رازق تو ہے, عطا کرنے والا تو ہے. اور جب وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ہاں کیا کر کے آؤ؟ پروردگار تیرا ذکر کر رہے تھے, تجھے یاد کر رہے تھے, دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں ہے پروردگار. تو گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے, میں نے اپنی رحمتیں نازل کر دی ہیں. اب آئیے ناظرین کرام, یہ رمضان, قرآن, پاکستان, اے قرآن ذرا مجھے بتاؤ کن تو نے بنی اسرائیل پہ بڑی نعمتیں رکھی ہیں. بنی اسرائیل کے پاس کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس موسیٰ کلیم اللہ کا کلام تھا. اور کیا نعمتیں تھیں؟ ان کے پاس دریا تھا. اور کیا نعمتیں تھیں؟ کوہ طور جیسا پہاڑ تھا. اور کیا تھا؟ سمندر تھا. اور کیا تھا؟ دریا تھا. اور کیا تھا؟ میدانی علاقے تھے. اور کیا تھا؟ ریگستان تھا. اے قرآن یہ بتا اور کیا تھا؟ ساری نعمتیں تھیں. اب پوری دنیا میں آئیے, جہاں ریگستان بھی ہوں, جہاں پہاڑ بھی ہوں, جہاں دریا بھی ہوں, جہاں سمندر بھی ہوں, جہاں تمام ایک ہی مہینے میں موسم بھی ہو, سبی میں موسم الگ ہو, مری میں موسم الگ ہو, K2 کی جتنا اونچا پہاڑ بھی ہو, سمندر بھی ہو, دریا بھی ہو, تو کہنا پڑتا ہے یہ پاکستان ہے. اور پاکستان کیا نعمت ہے؟ پاکستان, پاک کا مطلب طیبہ, اور مدینہ کہتے ہیں سٹی کو, مدینہ کہتے ہیں کیا بات سٹی کو. تو پاکستان کا مطلب بنتا ہے طیبہ مدینہ. وہ مدینہ طیبہ ہے, یہ طیبہ مدینہ ہے, یہ طیبہ ثانی ہے. وہاں رسول اللہ رہتے ہیں, یا رسول اللہ کے عاشق رہتے ہیں, یا حضور علیہ السلام کی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے رہتے ہیں, حضور کو منانے والے رہتے ہیں, حضور کی یاد میں رونے والے رہتے ہیں, حضور علیہ السلام کے ترانے پڑھنے والے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک دنیا رہے گی پاکستان رہے گا. پاکستان تھا, پاکستان ہے, اور پاکستان رہے گا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, ایک سچا عاشق رسول, سچا پاکستانی, پکا مسلمان بننے کا عہد آج اگر رات ہم کر لیں, کیا کیا خصوصیات ہیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہوگی اور کن عادات کو چھوڑ دینا ہوگا انشاءاللہ؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نزول قرآن کی یہ رات ہے, اور نزول قرآن کی اس رات کے حوالے سے یہ دیکھیں, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. یعنی جس قوم کو پہلا پیغام دیا گیا تھا تمہیں پڑھنا ہے, آج تک اس قوم نے پڑھ کے نہیں دیا. آپ جس پاکستان کے تصور کو یہ ایک ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں, میرا, آپ سب کا, ہمارے آباء و اجداد کا, سب کا یہی ایک تمنا رہی ہے کہ کاش ہم ایسا ایک پاکستان دیکھ سکے اپنی زندگی میں. اسلام آپ کی نیتوں کو تقسیم کرتا ہے. آپ فزکس پڑھ رہے ہیں لیکن اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میں نے اس سے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, میں نے اس سے قوم کی خدمت کرنی ہے, میں نے اس سے اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے. آپ کی فزکس کا پڑھنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حدیث کے قریب قریب آپ کو اس کا ثواب عطا کیا جائے گا. آپ میتھمیٹکس کے کوئی فارمولہ لکھ رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں, لیکن انٹینشن یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کوئی کام کرنا ہے, تو آپ کی نیت کے بنیاد پر آپ کو اجر دیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ سامنے قرآن شریف رکھ رہے ہیں اور اس کا درس اور تدریس کر رہے ہیں یا حدیث پڑھا رہے ہیں, لیکن نیت یہ ہے کہ مجھے صرف مال و زر چاہیے, واہ چاہیے, شہرت چاہیے, میڈیا میں ایک پرسنالٹی بن جاؤں کہ یہ شیخ الاسلام ہے, یہ مفتی اعظم فلاں ہے, تو یقین جانیے کہ یہ پھر آپ نے اسفل السافلین میں جانے کا سامان تیار کیا ہے, آپ کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو آج کی رات یہ ہے کہ بیک ٹو قرآن, ہمیں قرآن کی طرف آنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و وہ قلم تیرے ہیں، اگر تبدیلی چاہیے تو پھر عشق رسالت کو جیسے عبدالرحمن بن عوف کا حوالہ دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خالی ہاتھ آئے تو تھے لیکن دنیا سے خالی ہاتھ نہیں گئے۔ تو اگر آپ نے دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جانا تو اس رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، آپ کی عقبہ بھی سنور جائے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ عبدالرحمن بن عوف خالی ہاتھ میدان میں آئے تھے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انصار کے درمیان تقسیم ہوئی ہے تو یہاں تک ایک انصاری نے کہا کہ میں آدھا گھر دے دیتا ہوں، میں اپنا یہ مال و متاع دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ انہوں نے اپنی محنت کی ہے، نبی علیہ السلام نے دعائیں ان کی شامل حال کر دی ہیں۔ خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کوئی اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرنا چاہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ کیا بات ہے۔ اسد بھائی آپ سے درخواست کلام کی، بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، اس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری
की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, सबकी तैबा की जानिब सफीने चले। मेरी साइम दुआ आज की रात है, मेरी साइम दुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूर फैला हुआ आज की रात है, मांगने का मज़ा आज की रात है। नूर भाई की आंखों में आंसू हैं, हमारे दिल डूब रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन कराम ये माहौल ही ऐसा बन जाता है। यहाँ हम सब दिल से इस खुलूस नियत के साथ यहाँ मौजूद होते हैं कि जो बात मैं यहाँ पर करूँ और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो बात करते हैं इस खुलूस नियत के साथ कि हमारी ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी आ जाए, और अगर हमारे मुँह से निकलने वाले चंद अल्फाज शायद आपकी ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी ले आएँ, तो हमारी भी आखिरत बन जाएगी एजाज साहब, नूर भाई, और इंशाअल्लाह हमारी भी आखिरत और आपकी भी आखिरत संवर जाएगी। इसी उम्मीद और खुलूस नियत के साथ हम यहाँ मौजूद होते हैं। नाज़रीन कराम, एक ब्रेक, ये महफिल जारी और सारी है। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद मुकाबला तकरीर रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में। एक बार फिर जनाब आपको खुशामदीद कहेंगे रमज़ान पाकिस्तान की इस खुसूसी नशरियात में, इस प्यारी सी महफिल में। मुकाबला तकरीर का वक्त है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जजेस के फ़राइज़ निभाएंगे, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर। पाकिस्तान का फ्यूचर, प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और इन बच्चों ने हमें सहर नशरियात के मुकाबले तकरीर में न सिर्फ हैरान किया बल्कि हमें बेहद खुश किया है हर बार जब इस उम्र के बच्चे आए हैं। आज एक खूबसूरत मजमून इनके लिए तकरीर का, तुझ में नाजिल हक ताला ने किया कुरान, और क्या ही खूबसूरत मौजू है जो इस रात इस सहर ट्रांसमिशन में चुना है हमारी टीम ने, वो भी तारीफ़ की मुस्तहिक है। तो सबसे पहले इस बच्चे के लिए हमने एक बड़ा सा बक्सा रखवाया है जिसके ऊपर खड़े होकर ये बच्चा अपनी तकरीर पेश करेगा। अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद अफान, सबसे पहले बताएं कि आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 8 साल है। क्या बात है अफान, आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे हम, और आगाज़ कीजिए अपनी तकरीर का। बिस्मिल्लाह। 40 साल की उम्र मुबारक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब आदत इबादत के लिए गार हिरा में तशरीफ़ फरमा है और अपने रब की इबादत कर रहे हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं इक़रा, यानी पढ़िए, कि जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दोबारा यही कहा गया, जवाब हुई, फिर तीसरी बार भी यही बात कही गई
کہ جس پہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ آیت قرآن کریم کے نزول کی پہلی آیت ہے۔ جناب علی وقار، ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر ہے کہ اس میں جہاں روزے فرض کیے گئے وہاں اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول بھی کیا گیا، اور اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات کہ جس کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، قرآن کریم بہت بڑی متاع ہے۔ یہ ہمیں زندگی کا اصل مقصد بتانے آیا ہے، جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جناب علی وقار، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کہا، کہ جن کی خاطر یہ فلک، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ دن اور رات، یہ دھوپ اور برسات، یہ سردی اور گرمی، یہ چرند اور پرند، یہ انسان اور حیوان، غرض کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جو ظاہر ہے یا اوجھل، یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو وجہ تخلیق کائنات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور جو کتاب اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جناب علی وقار، یہاں ضرورت ہے تو اس کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی ہے، اسے سیکھیے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیجیے۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ شکریہ۔ کیا بات ہے عفان آپ کی، محمد عفان، آئیے یہاں پر، وہاں نہیں یہاں پر آئیے، کیونکہ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ تقریر کس نے یاد کروائی؟ یہ میری ماما نے یاد کروائی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ بتائیے کہ آپ ایک چیز کرتے ہیں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ہاتھ رکھ کر، یہ آپ نے کس سے سیکھا؟ یہ تو میں غلام رسول ایک کارٹون دیکھتا ہوں، وہ اسلامک کارٹون ہے، تو اس سے سیکھا ہے میں نے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ یہ تو میں بھی اپنے بیٹے کو سکھاؤں گی، اور یہ کارٹون بھی وہ دیکھے ہے نا۔ جی۔ اور کیا سیکھا ہے اس میں آپ نے؟ اور تو میں نے اچھی باتیں سیکھی ہیں، جیسے کہ ابھی یہ تقاریر کرنا تو یہ اچھی بات ہے، اور یہ اسلام کی راہ میں چلنے کے لیے ہے، تو اور تو میں نے اچھی باتیں سیکھی ہیں۔ گھر میں کام بھی کرتا ہوں اچھے، ان کے ساتھ خالہ کے ساتھ ماما کا خیال رکھتا ہوں۔ کیا کیا کام کرتے ہو گھر میں؟ گھر میں کبھی کبھی بوتلیں بھی بھر دیتا ہوں، کبھی کبھی کچھ کام بھی مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے بوتلیں بھرنا، کیونکہ جب فل ہونے والی ہوتی ہے تو آپ کو بند کرنا پڑتا ہے نا، ورنہ اوور فلو ہو جاتا ہے پانی، اور پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ آپ بہت پیارے ہو۔ آپ میری سیٹ پر بیٹھو گے؟ آ جاؤ، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہم وہاں ہوں گے اور آپ یہاں ہوں گے، ہو سکتا ہے نا ایسا؟ جی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہوسٹ بننا ہے؟ بنوں گا، بڑے ہو کے ہوسٹ بھی بنوں گا، علماء عالم بھی بنوں گا۔ او ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میری پوری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کی دعائیں ہیں اور جائز آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں بیٹھیے میری جگہ پر۔ اچھا جی، اب ہیں ایک اور بہت پیاری کنٹیسٹنٹ، رامین فاطمہ۔ رامین آ جائیے، بسم اللہ۔ جناب صدر، اللہ رب العزت نے مکہ کو تمام شہروں پر فضیلت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل بنایا، قرآن کو تمام آسمانی صحائف پر برتری دی، اور لیلۃ القدر کو تمام راتوں سے ممتاز کیا۔ ارشاد ربانی ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور کیوں نہ ہو جناب صدر، کیونکہ تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ جناب صدر، یہ برکت ہے اس کلام کے نزول کی جو مجموعہ ہے 114 سورتوں کا، 7 منزلوں کا، 14 سجدوں کا، آیات کا،
حروف کا زیر زبر پیش کا جو مجموعہ ہے، احکام الہی ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس مبارک ذکر کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جناب صدر، قرآن اللہ کا انعام ہے اور یہ رات اس انعام کے نزول کی رات ہے۔ قرآن کامیابی کا راستہ ہے اور یہ رات اس راستے کے نشان کی رات۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ رات اس کلام کو بندوں تک پہنچانے والی رات۔ قرآن نجات ہے، رب کی سچی بات ہے، اور شب قدر وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سراسر سلامتی والی رات ہے۔ جناب صدر، یہ وہی رات ہے جب جبرائیل دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، رب کی رحمتیں ساتھ لاتے ہیں، عبادت گزاروں کو خوشی کی خبر دیتے ہیں، جہنم سے نجات کا مژدہ سناتے ہیں، اور یہ وہی رات ہے جب رب نے نازل قرآن کیا ہے۔ جناب صدر، یہ وہ شب ہے جب ہمارا تعارف قرآن سے ہوا۔ قرآن جو آدم و حوا کے بارے میں بتاتا ہے اور آداب زندگی بھی سکھاتا ہے۔ قرآن جس میں موسیٰ علیہ السلام کی نیل سے گزرنے کی بات ہے اور شب اسرا محبوب اور محب کی ملاقات ہے۔ قرآن جس میں ابابیلوں کا ذکر ہے اور قرآن جو سراسر دعوت فکر ہے۔ قرآن جو لوح محفوظ پہ رقم ہے، وہی قرآن جس میں زمانے کی قسم ہے۔ اسی ذکر کے نزول کی یہ رات ہے اور اس رات میں صرف یہی ایک بات ہے، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، یہ کیسی رات لوگوں۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، یہ کیسی رات لوگوں۔ 1000 سال سے بہتر ہے یہ نور کی برسات لوگوں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کتنی اچھی تقریر، اتنا اچھا کانٹینٹ۔ کس نے سکھایا؟ بابا نے۔ بابا آپ کو سلام، آپ اپنی بیٹی پر اتنی محنت کر رہے ہیں۔ اماں ابا وہ تمام لوگ جو بیٹیوں پر اتنی محنت کرتے ہیں ان کی ایسی تربیت کرتے ہیں۔ جو مرد کی تعلیم و تربیت ہے وہ فرد کی تعلیم و تربیت ہے، یہ میں نے خود بنایا نور بھائی آپ سے سیکھ کر۔ لیکن جو ماں کی تعلیم و تربیت ہے، یعنی ہر بیٹی کی، ہر ماں کی، وہ معاشرے کی تعلیم و تربیت ہے۔ انشاءاللہ یہ بیٹیاں ہی ہیں جو امپاورڈ ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ دین اسلام میں تو عورتوں کو امپاورمنٹ نہیں دی، میری امپاورمنٹ والی بیٹی ہے، اور یہی ہے جو اسلام کے معاشرے کو آگے بڑھائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہے نا؟ اب آپ بھی ادھر کھڑی رہے، یہ سب میری جگہ لے رہے ہیں سلولی، تو ہم ان کو اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ اگلی تقریر عاتقہ ارشد، آل دا بیسٹ بیٹا، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، کیسی رات لوگو، ہر سال سے بڑھ کر ہے یہ نور کی برسات لوگو۔ شب قدر کا انعام ہے جو مانگنا ہے مانگ لو مومنو، تفرقوں میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مومنو۔ جناب صدر، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے جو 27ویں شب کو نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی مسلمانوں کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ جناب صدر، قرآن مجید کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ تا قیامت اس میں الفاظ و عبارت تو کیا، زیر و زبر اور شد مد تک کی تبدیلی بھی ناممکن ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیا بات ہے جناب صدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر فاران نامی پہاڑ کے غار حرا میں کئی دن تنہائیوں میں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، معانا بقوری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور چھوڑ کر کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ ایسے ہی
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری دفعہ کیا، اور ایسے ہی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوں۔ ترجمہ: اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ جس نے انسانوں کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ کیا بات ہے بھائی، آج تو مطلب میں اتنی خوش ہو گئی ہوں۔ عاتقہ بہترین تقریر، اور تینوں بچے بہت اچھے تھے۔ کانٹینٹ، ادھر آ جاؤ، تینوں کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا، لیکن عاتقہ آپ کا جو سٹریس اور پوزز وہ تو پکے ہوسٹ والے، مقررہ والے تھے۔ عاتقہ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ اس بچی کا کانٹینٹ تو مطلب لاجواب۔ میں نے یہ تقریر لے لینی ہے اپنے پاس، مجھے میسج کر دینا واٹس ایپ تاکہ میں یاد کر لوں، اور جو ریفرنسز آپ نے استعمال کیے، جو باتیں کی، وہ مجھے بہت کام آئیں گی، ہم سب کو کام آئیں گی۔ نور بھائی، اعجاز صاحب بھی کہیں کہیں ہو گئے ایسے کہ یار یہ تو کیا بات ہو گئی، اور یہ تو ہے چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، ہے نا جی؟ تو جناب اعجاز بھائی، دیکھیں میں تو خود حیران ہو گیا ہوں، سرپرائز کر دیا ان تینوں ہی ماشاءاللہ بچوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین، صحت و سلامتی دے۔ آپ کا ان کو اس طرح اپنے ساتھ لا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ میرے لیے خوشی، ایک خوشی کی بات ہے۔ پھر اتنی تیاری خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیلیور کرنا، اتنی بہترین اور اتنی چھوٹی عمر میں، اللہ ان سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ لوگوں کی۔ میرا جواب یہ کہ میں لاجواب ہوں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا انداز بیٹا، ہمیشہ رکھنا ہے اس کو۔ اور جس طرح میری بہن بار بار کہتی ہیں، کسی کی نقل نہیں کرنا، کسی کے انداز کو نہیں چرانا، باقی تم اس قابل ہونا کہ لوگ تمہارے انداز کو چرائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اور تم تینوں میں وہ گٹس موجود ہیں، ڈٹے رہو، تو آپ لگے رہو۔ لوگوں کے لیے تینوں ونر ہیں جی آج کوئی آج بھی اعجاز صاحب نے کہہ دیا نہیں بھائی یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، تینوں نہیں، بہت پاسبل نہیں ہے۔ اسد بھائی، آپ کو بھی اسی طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن پر اتفاقاً اور کسی نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، آپ یہاں آئے اور پھر آپ آج پاکستان کا بڑا نام بن گئے ہیں۔ کتنی امپورٹنس ہوتی ہے اس طرح سے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آنا اور پھر خود کو منوانا اور پھر اس چیز کو فالو کرتے رہنا، حق ادا کرنا، وہ جو چانس آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے۔ تو آپ کو آج کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ان کے والدین بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایسی اولاد تیار کی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ کوئی آپ کو انگلی پکڑ کر لے جانے والا ہوتا ہے کہ کسی روسٹم تک پہنچا دے، لیکن اس روسٹم پہ پرفارم کر کے اپنی جگہ بنانا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے جو ان بچوں میں ہے ماشاءاللہ۔ کیا بات، بہت بہت شکریہ۔ یہ آج کیونکہ ہم پاکستان کے مستقبل کی بات کر رہے تھے، ہمارے معزز مہمانوں نے وہ نشاندہی بھی کی کہ کہاں کہاں غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، حقیقت آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم حقیقت کو مانیں گے کہ غلطیاں کہاں ہیں تبھی تو ان میں سدھار پیدا ہوگا۔ پھر وہ امید کی کرن جو نور بھائی نے کہا کہ امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ جو مملکت خداداد ہمیں اس بڑی رات نصیب ہوا، انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہے، وہ رہے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ آج ایگزامپل ہیں اسی امید کی، یہ ایگزامپل ہے وہی امید کی کرن جس کا آج ذکر کیا گیا۔ یہ مستقبل ہے پاکستان کا جو روشن ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تھا، پاکستان ہے اور پاکستان رہے گا۔ اسد بھائی، آپ سے کلام کی درخواست، بسم اللہ، اور ہم یہیں بیٹھیں گے تاکہ ہم فریم میں رہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر بیٹھ جاؤ، آ جاؤ۔ میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس
بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جان کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، یہ ایک جان کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن۔ نور بھائی ساتھ دیں گے آپ؟ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ کیا بات ہے اسد بھائی، بہت شکریہ آپ کا، نور رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، یہ پیارے بچے مستقبل ہیں ایک روشن پاکستان کا، اور اسی لیے ہم آج اس امید کی کرن کو روشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے کہ جو بھی طاقتیں پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتی رہیں، انشاءاللہ اس مملکت خداداد پر اللہ کا رحم اور اللہ کا کرم نازل ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں کیونکہ آج تینوں جیت کر جا رہے ہیں تو تینوں کے ساتھ جو تحائف جائیں گے، we are grateful to the sponsors جو اس سیگمنٹ میں ہمارے ان پیارے پیارے بچوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف بھیجتے ہیں۔ نیو یارک پیزا کی جانب سے نزوا، فاسٹ بلیک کوبرا، طفل بیبی ڈائپرز، پنجند، احسن الکلام، کورل جیولز، مزیدار حلیم، حمزہ کلیکشن، کیو ایم ایس ڈیجیٹل، فوٹائل اور ایس بی جی جینز کے تحائف ان پیارے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ایک بریک، اور بریک کس سے؟ پاکستان زندہ باد۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے قصص القرآن کے ساتھ۔
नाज़रीन किराम, क़ससुल कुरान में आज किस्सा बयान करेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वो उन अनबिया कराम अलैहिस्सलाम में शामिल हैं जिनका नाम लेकर उन पर वही नाजिल होने का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए मोहम्मद, हमने आपकी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनसे पिछले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और औलादे याकूब और ईसा और अय्यूब की तरफ वही भेजी। कुरान मजीद में नाज़रीन कराम आपका तस्करा एक साबिर और शाकिर नबी के तौर पर हुआ है जिन्होंने लंबी मुद्दत तक बीमारी, आले औलाद की हलाकत और माल और मता के छिन जाने पर हमेशा सब्र किया, नेज़ दोबारा इनामात रब्बानी हासिल होने पर शुक्रगुजारी की। इरशाद बारी ताला है, और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ़ थी वो दूर कर दी और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ इतने ही और बख्शे, और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है। नाज़रीन किराम, उलमाए तफसीर और मौरख़ीन बयान करते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक साहिब सरवत इंसान थे। आपके पास हर किस्म का माल मौजूद था। मसलन आपके पास ग़ुलाम थे, आपके पास जानवर थे, घोड़े वग़ैरह, मवेशी, और शाम के इलाक़े में वसी अराज़ी के क़ताअत भी थे। इसके अलावा आपकी बीवियां और बहुत से बच्चे भी थे। आपसे ये सब कुछ छिन गया और आपको सख्त आजमाइश से दो चार कर दिया गया। आपने लेकिन इस हाल में भी और इस मामले में भी अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा सब्र किया और दिन रात सुबह शाम अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहे। आजमाइश की मुद्दत कम नहीं थी, आजमाइश की मुद्दत तवील होती गई, हत्ता के दोस्त यार, इर्द गिर्द मौजूद लोग साथ छोड़ गए और आपसे दूर दूर रहने लगे, आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया। उस वक्त आपकी खिदमत करने के लिए सिर्फ आपकी ज़ौजा मोहतरमा बाकी रह गई थी। उन्होंने आपके गुज़िश्ता एहसानात और शफ़क़त को फरामोश नहीं किया, चुनाचे वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करती थी और आपकी तमाम ज़रूरियात पूरा करती थी, हत्ता के क़ज़ाए हाजत में भी वो आपकी मदद करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनका माल ख़त्म होने लगा। वो आपकी ग़ज़ा और दवा का बंदोबस्त करने के लिए उजरत पर दूसरों के घर काम करने लगीं। उन्होंने माल और औलाद से महरूमी जो हुई उस पर भी सब्र किया और अपने खावंद पर आने वाली हर मुसीबत को बड़े सब्र से बर्दाश्त करती रहीं। कभी वो तरह तरह की नेमतों से माला माल हुआ करती थी नाज़रीन कराम, और उनका बेहद एहतराम मुआशरे में किया जाता था। फिर जब ये इम्तिहान अल्लाह की तरफ से आया और तंगदस्ती आई और उन्हें लोगों की खिदमत करना पड़ी, यानी कि वो जिनके पास हर तरह का माल था, हर तरह की आसाइश थी, हर तरह की मालो दौलत थी, हर तरह की आसानी थी, अब उन्हें अपनी बेसिक नीड्स के लिए, यानी जो बिल्कुल बेसिक ज़रूरियात थी, उसके लिए लोगों की खिदमत करना पड़ी, उजरत पर काम करना पड़ा। इसके बावजूद वो खातून साबित कदम रहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश जिस कदर शदीद होती गई, आपके सब्र और शुक्र और इस्तिकामत में उसी कदर इजाफा होता गया, हत्ता कि आपका सब्र भी ज़रबुल मिसल बन गया और आपके मसाइब भी। आपके जिस्म से नाज़रीन कराम मुख्तलिफ रिवायतों में बयान किया जाता है कि गोश्त झड़ने लगा था, गोश्त झड़ गया था, सिर्फ हड्डियाँ और पट्ठे बाकी रह गए थे। आपकी ज़ौजा मोहतरमा राख लेकर आती थी और आपके नीचे डाला करती थी। जब एक तवील अरसा इसी हाल में, इसी कसम पुरसी की हालत में गुजर गया, तो उन्होंने एक दिन अर्ज़ किया कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वो आपकी मुसीबत को दूर कर दें। तो आपने जवाब में फरमाया कि मैंने 70 साल सेहत की हालत में गुजारे हैं, तो क्या मुझे अल्लाह के लिए 70 साल सब्र नहीं करना चाहिए?
زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت حیران بھی ہوئیں، پریشان بھی ہوئیں، کیونکہ اب وقت یہ آ گیا تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ بہرحال مشکل زوجہ کے لیے بھی تھی۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے، آزمائش ختم نہ ہوئی، آزمائش میں ہر دن کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا تھا، صحت، ہمت سب آپ کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ان کی خدمت گزار اور وفا شعار بیوی کے لیے بھی حالت کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے جو عزیز و اقارب تھے، دوست احباب تھے، جاننے والے تھے، ملنے والے تھے، وہ بھی جو اچھے وقت میں آپ کے آگے پیچھے رہتے تھے، ان کی یہ سخت آزمائش اور نہ ختم ہونے والی آزمائش، ایک کنٹینیوس آزمائش اور چیلنج تھا۔ اب عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی بیماری وغیرہ کو دیکھ کر اب ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی دکھ کی گھڑی لے کر آئی۔ بالآخر بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے ایک دن اور اپنی صحت اور شفا کی دعا کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ناظرین کرام آپ کے اس بندے جس نے بے انتہا صبر کیا، بے انتہا شکر کیا، اس چیلنج کو جو امتحان اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کے لیے دیا، پیارے بندے کے پاس بھیجا، اس پر ہمیشہ صبر اور شکر کر کے ایک مثال رہتی دنیا تک قائم کر دی۔ جب آپ نے گڑ گڑا کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا فوراً قبول فرمائی اور اس چشمہ ثانی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ اب صحت مند ہو گئے ہیں، صحت مند ہو کر جنت کا لباس پہن کر وہیں پر جہاں آپ بیماری کی حالت میں، ایسی صورتحال میں کہ آپ کے جسم کو سپورٹ کے لیے راکھ نیچے رکھتی تھی آپ کی زوجہ، آپ صحت مند ہو گئے ہیں، جسم بہتر ہو گیا ہے، حالت سنور گئی ہے، اور اب جنت کا لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اب وہ زوجہ محترمہ جو اس قدر لمبے عرصے آپ کی خدمت گزار رہیں، وہ وہاں آئیں تو آپ کو پہچان ہی نہ سکیں، بولیں کہ اللہ کے بندے، یہاں جو ایک بیمار شخص تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے کوئی بھیڑیا اٹھا کر تو نہیں لے گیا؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی، کئی سوالات کیے، کیونکہ وہ بالکل پہچان نہیں رہی تھی کہ یہ سامنے شخص کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ تو سامنے سے زوجہ نے کہا کہ مجھ سے ایسا مذاق کرتے ہیں، مجھ سے کیوں ایسا مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناظرین کرام آپ کو وہی مال اور وہی دوبارہ جسم، آپ کی صحت آپ کو دوبارہ دے دی، اور اسی میں مزید عنایت بھی فرما دی، یعنی جو کچھ پہلے تھا اس سے بھی بہتر آپ کے لیے انعام آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی، کہا میں نے تجھے تیرے اہل و عیال دوبارہ دے دیے ہیں، تجھے تیرا مال دوبارہ دے دیا ہے، اور ساتھ اتنے ہی اور بھی دے دیے ہیں، اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی قربانی پیش کر اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے، اور اس سے ایک گنا زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی۔ بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے بھی زیادہ بیان کی ہے، اور اس حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور مصیبت زدہ لوگوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ واضح الفاظ میں یہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے اور اسے نوازنا چاہتا ہے تو اسے امتحان میں ڈالتا ہے اور اس کی طرف بیماری بھیجتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو بیماریاں ہماری صحت کی خرابی ہماری زندگیوں میں آتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمارے لیے کیوں لکھا گیا ہے؟ تو ہر بیماری میں گزرنے والا لمحہ آپ کو جنت کے اور بخشش کے اور قریب لے کر جاتا ہے، آپ کے اجر میں اضافہ کرتا ہے۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی زندگی دے اور جب بھی امتحان میں ڈالے ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ٹرانسمیشن میں ناظرین کرام اتنا ہی، انشاءاللہ چند ہی گھنٹوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی اپنی انشاءاللہ افطار نشریات میں۔ تب تک کے لیے مجھ ناچیز رابعہ انم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ Islam